काफ़ी दिनों के बाद आती है क्लास हैं? बज़ाहिर तो सिर्फ 5 दिन का नागा, लेकिन काफ़ी लंबा लगता है मुझे तो। आपको छोटा लगता है? काफ़ी देर के बाद आती है। अच्छा। मैं कि उलट हिसाब तो नहीं कि आपको बहुत जल्दी लग रही हो। अच्छा इंतजार होता है जी। अच्छा। एक तो दोहराई हम कर रहे हैं अब, और एक होगी जब मैं बाहर जाऊंगा तो फिर पहली कैसेट्स जो थी शुरू से वो दोबारा शुरू हो जाएंगी, ताकि जो नए शामिल होने वाले हैं उनको भी आगाज़ का पता चल जाए और आपकी मुकम्मल दोहराई फिर हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, वरना दवाएं जहन नशीन नहीं होती, ना नाम याद आते हैं, ना दवाएं जहन नशीन होती हैं। कुछ देर के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए रिपीट काफ़ी करना पड़ेगा। और जितना मुमकिन हो रिलैक्स होकर देखें, ज़ोर ना डालें दिमाग पे, क्योंकि आज खुद फिर नक्श होना शुरू हो जाता है। कमरे में, अंधेरे कमरे में नहीं कभी गए आप अचानक बाहर से? क्या होता है? नजर नहीं आता कुछ। हाँ हाँ, कुछ वक्त लगता है ना, फिर जब आंखें एडजस्ट होती हैं तो सारे रोशनी रोशनी हो जाती है। तो हर एक चीज़ का अपना एक वक्त है, और इल्म का भी वक्त है। वो रोशनी कमरे के अंधेरे की तरह तो फ़ौरन तो नहीं हल होता, लेकिन अंदाज़ा और हर एक की आंखों की तरह दिमाग का भी एक वक्त होता है। लेकिन करते चले जाएं, कुछ देर के बाद एकदम आंखें खुल जाती हैं और रोशनी आ जाती है। तो वो जब आ जाए फिर इत्मीनान है। ये बड़ा सबके लिए एनकरेजिंग है जी ये चीज़। हाँ, ये चीज़ इंशाल्लाह। वरना सब घबरा रहे थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ख़तों में भी कुछ परेशानी आनी शुरू हो गई है। कहते हैं कि एक खातून के भी आया हुआ था खत, कि शुरू में तो बड़े मज़े थे जल्दी जल्दी मज़ा आ रहा था, याद आ रहा था, अब समझ आ रही है जो पढ़ा हुआ सब भूल चुका है, और एक मुसीबत पड़ी हुई है दिमाग में कि कौन सी चीज़ थी, वो कहाँ पहुँचना है। तो जाते वक्त तो आदमी चला जाता है, वापसी का रास्ता मुश्किल होता है। शिकार में हमने देखा है सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है। तभी अल्लाह ताला ने जानवरों को बाज़ ख़ास किस्म की बुएँ अता की हैं, वो वापस अपने घर जाना हो तो रास्ते में बू लगाते चले जाते हैं। और लोग समझते थे कि ये कैसे मनहूस जानवर बदबूदार, लेकिन बदबू की वजह से उसकी बका है। वो छलांगें लगाता है दरख्त से दरख्त, और हर शाख पर अपनी बू लगा देता है, और फिर वो 30-40 मील रात को दूर निकल जाता है अपने भट्ट से, और उस बू के रास्ते वापस आ जाता है। तो इसलिए जाना तो आसान जितना मर्जी मुँह करके निकल जाएं, वापसी मुश्किल होती है। ये जो आप सीखते हैं इल्म, इसमें भी एक सफ़र है, जिसकी वापसी जब करें तो फिर पता चलता है कि अब कदम नहीं पड़ रहा उस तरफ। कहाँ किसी मंजिल में जाना हो तो वापसी का रास्ता भूला हुआ होता है। जब वापसी आसान हो जाएगी, वो वक्त है जब आप समझें कि अब आपको अबूर हो गया किसी हद तक। और इसको आम मुहावरे में कहते हैं ना, आई रिमेंबर इट बैकवर्ड्स। वो बात ठीक है, जिसको बैकवर्ड्स याद हो जाए उसको वाक़तन सही याद होता है, वरना मरीजों से दवाई की तरफ रुख जो है वापसी का, ये बड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी जो फार्मूले बना लेते हैं ना जी, मसलन एनाटमी में कुछ जिस्म के आज़ा तरतीबवार याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं। वो एक लड़कों ने बनाया हुआ था फार्मूला, यहाँ 8 हड्डियाँ होती जो 2 रोज़ में कतारों में, वो तरतीबवार याद रखना बड़ा मुश्किल था। ठीक। तो वो फार्मूला बना लिया, मसलन सुंदर लाल टिंडे पकाती, टिंडे तेरे कच्चे हैं। अच्छा। मैं तो इसको ज़रा हाँ, बदला है, उन्होंने कोई एक्ट्रेस का नाम लिखा हुआ। अरे ये सुने आखिर में सिर्फ टींडे याद रहते हैं। यूजुअली याद बड़ा देर तक अब ये कि स्केफॉइड, लूनेट, टिंडे पकार, वो Quite क्विट्रम, right. पाइसिफॉर्म, ठीक है। टिंडे तेरे कच्चे हैं।
وہ ہے ٹرائپیزوائڈ، ٹریپیزیم ٹریپیزوائڈ، ویل ڈن کیونیٹ ماشاء اینڈ اللہ. ہیمٹ. ہاں ہاں تو 8 ہڈیاں وہ بڑی مشکل سے یاد ٹھیک آتی ٹھیک ہیں. ہے ٹھیک ہے. اس قسم کے فارمولے کبھی کبھی وہ لائک. اور اس میں مزہ یہ بھی ہے کہ لے بھی جائیں حال میں لکھ کے جی تو کوئی نہیں پکڑ سکتا. ٹھیک ہے یاد. بس اسے یہ لکھا ہوگا کیڑے کچے ہیں. لائکوپوڈیم اور لیکسس کا بھی وہ کچھ تھا میں نے وہ گتھی سلجھانے کی کوشش کی تھی. اچھا بنا لیے فارمولہ؟ وہ اس طرح ہے جی. ابھی اپنے پاس ہی رکھے باقی کنفیوز نہ ہو جائیں لوگ. اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم ہے یادداشت کا، اس کو بدلنا نہیں چاہیے بیچ میں. یہ لوگ جو نئی یادداشت کی کتابیں پڑھ کر اپنا سسٹم بدلتے ہیں، نہ وہ پہلے کے رہتے ہیں نہ بعد کے رہتے ہیں. ورنہ آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے اگر ایسوسیشن کے ذریعے یاد کیا جائے، مگر روزمرہ کی جو زندگی سے براہ راست تعلق ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے. ایک لڑکا تھا ہمارے گورنمنٹ کالج میں، جو اس کے سامنے آپ 50 چیزیں مختلف بولتے چلے جائیں اور وہ بیکورڈز 50 چیزیں اسی طرح بتا دے گا، لیکن ترتیب نہیں بدل سکے گا ان کی، کیونکہ وہ ایسوسیشن سے تھا. ہم جو تعلق یادداشت کا تعلق چیزوں سے قائم کرتے ہیں وہ براہ راست ہے، کسی ترتیب کا محتاج نہیں ہے. اور جس کو اس بات کی پریکٹس ہو جائے وہ زیادہ واضح فوراً بات کو پہنچتا ہے. دوسرا دماغ سوچنے لگتا ہے کہ بیکورڈ یوں جاؤں، تو بہت سی دنیا سے اس کے براہ راست رابطے کٹ جاتے ہیں. اس لیے میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں جو نیچرل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہر چیز کے ساتھ ڈائریکٹ ایسوسیشن، بجائے اس کے کہ سیریز ہو، پیرلل کانٹیکٹس ہونے چاہیے. سیریز میں یہ ہے کہ جب تک آپ ایک طرف داخل ہو کر پورا سفر نہیں کریں گے کسی جگہ تک پہنچ نہیں سکتے. اور ڈائریکٹ لنکس جو ہوتے ہیں پیرلل، اس میں اگر 50 نام ہیں تو 50 لنکس ہیں دماغ کے، ہر ایک کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لنک ہے. اس میں روزمرہ کی زندگی میں مضامین کو سمجھنا اور ان کے تعلقات قائم کرنا بہت تیز ہوتے ہیں، کیونکہ بجلی کے کوندے کی طرف فوراً وہی چیز سامنے آتی ہے. ورنہ وہ لوگ پھر کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں بیچارے، جو اس سسٹمز کے ذریعے یاد کرتے ہیں نا، ان کا حشر کوئی نہیں رہتا آخر پہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا جی، ہوا کے لیے عام طور پر تکلیفیں ہوتی ہیں. کل بھی ایک مریضہ آئی ہوئی تھی، ان کے میاں کہہ رہے تھے کہ بہت ان کی والدہ تھی شاید کسی کی، ہوا میں بہت زیادہ تکلیف ہے. میں نے بتایا تھا ہوا کے لیے ایلو مشہور ہے، لیکن اس کی خاص کیا علامت ہے؟ کس طرف ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دائیں طرف گولا زیادہ بنتا ہے. اور یہ علامت اور کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ لائکوپوڈیم میں بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے اسال بھی لائکوپوڈیم سے ملتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان میں؟ سی فوڈ. دیٹس رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. خاص طور پر آئسٹر. سی فوڈ میں مچھلی شامل نہیں ہے. آئسٹر یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں جو کھوکھے کے اندر ہوتی ہیں، اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے. اور اسال، الٹی، ہوا، یہ تینوں چیزیں عموماً برابر چلتی ہیں اکٹھی. لیکن ہوا کے لیے کچھ آپ کو خاص طور پر دوائیں یاد رکھنی چاہیے. ایک ان میں سے کاربو ویج ہے، ایک چائنا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. اور کیا بتایا تھا؟ لائکوپوڈیم. ابھی لائکوپوڈیم کی بات ہوئی ہے. کاربو ویج تو بتا چکا ہوں. کاربو ویج، چائنا، لائکوپوڈیم اور ایک ایلو آپ نے یاد کر لی ہے. ان کی جو تمیز والی علامتیں ہیں وہ بتائیں. کاربوہائیڈریٹ میں ہوا کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بدبو ہوتی ہے ہوا. ہاں ہاں. اور اس کا مطلب ہے کہ جو انتڑیوں کی حرکت ہے اس میں خلل واقع ہوا ہے. انتڑیوں کی حرکت میں خلل اور کس دوا میں نمایاں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نکسوامی کا اس کی چوٹی کی دوا ہے. اور نکسوامیکا میں بھی پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، جس کو جہاں بھی پیچش ہوگی، کوئی
किसी किस्म की भी मैदे की तकलीफ़ या अंतड़ियों की तकलीफ़ होगी, हवा तो वहाँ होनी ही होनी है। हम जब हवा की यहाँ बात कर रहे हैं तो एक दायमी हवा के मरीज़ का तस्वुर है, एक ऐसा मरीज़ जो हमेशा हवा के में की बंद होने के का शाकी रहता है। उसके लिए ये 4 दवाएं जो है ना नुमायाँ, एलो, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना की हवा सारे पेट में और गुड़गुड़ाती फिरती है, उसमें बदबू नहीं होती, वो जिस्म की खुश्की की वजह से पैदा होती है। चाइना कुनीन है, वो खुश्क कर देती है, मालूम होता है ग्लैंड्स पूरे काम नहीं कर रहा है, लुब्रिकेशन नहीं होती, तो हल्की दर्द के साथ जो बेचैनी करती है वो हवा फिरती रहती है, गड़गड़ाती रहती है। और एक गड़गड़ाने की आवाज़ है जो टिपिकल टाइफाइड की सिम्टम है। उसका बाईं तरफ हवा इकट्ठी होती है, हाथ लगाएं तो वो गड़गड़ाहट के साथ जगह बदलती है, उसमें टाइफाइडिनम अच्छी है। मगर वो आर्जी कैफियत है। जो आर्जी कैफियत की बहुत अहम दवा याद रखने के काबिल है वो कॉल्चिकम है। कॉल्चिकम अफारे की दवा है, रोज़मर्रा की हवा की नहीं है। अगर किसी वजह से अफारा हो जाए तो उसको कॉल्चिकम की एक खुराक फौरी फ़ायदा देती है। अगर अफारा हो, अफारा जानवरों में पता है आपको क्यों होता है? गाय भैंस और बकरियां, भेड़ बकरियां जब अफारे में मुब्तला होती हैं तो अक्सर उसकी क्या वजह है? बरसीम एक चारा है जो आमतौर पर खाया जाता है, और बरसीम में अगर खुश्की हो जाए और खुश्क साली की वजह से वक्त पर पानी ना मिले, जबकि वो ख़ास एक उम्र को पहुंचा हुआ हो, तो उसके अंदर हाइड्रोसायनिक एसिड पैदा हो जाता है, HCN। और आपको पता है पोटेशियम साइनाइड डेडलीस्ट पॉइजन है, और पोटेशियम साइनाइड का पॉइजन स्पेज़म के साथ मारता है, यानी सांस वगैरह की नाली, हर चीज़ के ऊपर ऐसा सख्त जफा पड़ता है कि फिर खुल ही नहीं सकती। इसलिए पोटेशियम साइनाइड के जो लोग मरते हैं इस पॉइजन से, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। वो हमें लेबॉरेटरी में ये बताया जाता था कि पोटेशियम साइनाइड मुंह के आगे वैसे भी कुछ चीज़ रखो, और अंदर जहाँ ऊपर वो लगा होता था फ़ैन, जिन दवाओं से केमिकल एक्शन से पोटेशियम साइनाइड बनता है, वो एक्शंस जब हम केमिकल्स के करते थे तो अंदर हाथ डाल के ऊपर से शीशा गिरा देते थे, वहाँ बनाते थे, और ऊपर फ़ैन लगा होता था ताकि उसका मामूली असर भी ना आए। और इससे जानवरों को वो अफारा होता है, क्योंकि वो निस्बतन बहुत कम मिक़दार में पैदा होता है, इसलिए फ़ौरन मरते नहीं हैं, मगर उनकी अंतड़ियों में यूँ स्पेज़म हो जाता है और सारा पेट फूल जाता है, और कुछ अरसे के बाद तकलीफ़ से मरते हैं। उसका इलाज है ये कॉल्चिकम। और उसी सिलसिले में इंसानों को भी एक ख़तरा है कड़वे बादामों से। जो कड़वा बादाम है उसमें भी HCN पाया जाता है, हाइड्रोसायनिक एसिड, और उसी से वो कड़वा होता है। हाइड्रोसायनिक एसिड का टेस्ट इनको बादामों से तो पता चल जाता है, मगर बराह रास्त पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट किसी को मालूम नहीं हो सका, क्योंकि कोई आदमी ना जिंदा रहता है इतनी देर, ना बोल सकता है, ना बता सकता है। अगर वो ज़ुबान पे रख के टेस्ट मालूम करने की कोशिश करे तो उस टेस्ट की याद लेके मर जाएगा, किसी को बता नहीं सकता, लिखने का भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने अंदाज़ा लगाया है HCN की वजह से, जो कड़वे बादामों में मिलता है, इतना मामूली मकदार में है कि वो मार नहीं सकता। लेकिन इन बादामों को अगर ज़्यादा खा ले कोई, या बाद औरतें वो मीठे बादामों के साथ पैसे बचाने के लिए कड़वे बादाम ज़ाया ना हो
मिक्स विक्स करके तो डाल देती हैं चीज़ों में, वो ख़तरनाक है, बाज़ बच्चों के स्पेज़म पैदा कर सकता है। तो स्पेज़म जो भी ख़तरनाक और फौरी हों उनका इलाज कॉल्चिकम है। बाज़ चीज़ों के इलाज आपको इस तरह बरह रास्त हवाले से याद रखने चाहिए। दवाओं की तफसील तो पढ़ते रहेंगे, मगर बाज़ फौरी दवाओं बीमारियों के हवाले से आपको बाज़ इलाज खूब याद होने चाहिए। अब मसलन एपिस है, शहद की मक्खी, इसके कांटे से बाज़ दफ़ा जिन लोगों को एलर्जी हो बाज़ मर भी जाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और जिनको एलर्जी ना हो उनको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, आप आमतौर पर जो शहद वाले हैं उनको काटती रहती हैं। तो उसका क्या इलाज है स्पेज़म का? शहद की मक्खी के बदअसर का कार्बोलिक एसिड सोप नहीं हुआ करता था आपका, उसमें भी ऐसा मादा पाया जाता है जिससे शहद की मक्खी के फौरी गहरे असर को वो तोड़ देता है। ये जो भीड़ काटते हैं शहद की मक्खी है, इनमें अमूमन फॉर्मिक एसिड है जो असल इसका मोहलिक मादा है। फॉर्मिक एसिड टॉर्चर के तौर पर भी पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होता रहा है। हिटलर जंग अज़ीम में बताया जाता है कि यहूद को टॉर्चर करने के लिए फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया करता था, उसके बाकायदा टीके दिया जाता था और शदीद अजाब में मुब्तला हो जाता है मरीज़, जिसको क्योंकि जो भीड़ों में तो इतना छोटा सा टीका होता है कि बहुत ही मामूली, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी हैवी डोज दे दी जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी खौफनाक हालत होती होगी। बहुत से लोग इस टार्चर में मर जाया करते थे, कुछ जो बचते भी थे वो हवास बाख्ता हो जाते थे। तो फॉर्मिक एसिड है असल में। फॉर्मिक एसिड का इलाज कार्बोलिक एसिड है। उनकी कुछ इलामतें मिलती होंगी, होम्योपैथिक में अगर कार्बोलिक देंगे तो फॉर्मिक एसिड का तोड़ हो जाता है। भीड़ और शहद की मक्खी दोनों के कांटे में जो एक दवा रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली और बहुत ही मुफीद है वो नेट्रम्योर है, टेबल सॉल्ट, सिंपल टेबल सॉल्ट। और इसको मैं आर्निका के साथ मिलाकर देता हूँ और खुदा के फजल से बहुत ही ज़ूद असर और ड्रामेटिक इफ़ेक्ट पैदा करता है। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रज़ी ताला अन्हु बीमार थे, उन्होंने मुझे बुलवाया रात को कुछ 10:30-11 बजे, कोई दवाई के मुतालिक मशवरा करना था। तो इतने में कोई भागा भागा आया कि चौधरी शबीर अहमद शबीर साहब को वो 25-30 शहद की मक्खियाँ काट गई हैं, या यानी काफ़ी बड़ा हमला था उनके ऊपर। अंधेरे में कोई दरवाज़ा भेड़ा है या भीड़ होगा, बहरहाल उनकी हालत क्या, उन्होंने कहा था कि हज़रत साहब को दुआ के लिए उन्होंने कहा था कि बहुत ही ख़तरनाक हालत है और बिल्कुल जानकनी जैसी कैफियत है। तो मुझे उन्होंने अपना तो भूल गए मुझे कहा दौड़ो वापस जाओ घर और फ़ौरन दवाई भेजो उनको। चुनांचे मैंने जाके यही नेट्रम्योर और आर्निका मिलाकर 200 में भेजी, वापस फिर मैं आया देखने के लिए। तो कोई 10 से 1 मिनट के बाद पैगाम्बर आ गया कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह के फल से कोई तकलीफ़ नहीं। तो होम्योपैथिक दवाएं जब असर दिखाती हैं तो यूँ लगता है जादू हो गया है, कोई चीज़ थी और फिर नहीं थी। बीच का जो वक्फा है ना वो मालूम ही नहीं होता बाज़ दफ़ा। इसलिए इनको अगर आप हंगामी ज़रूरत के लिए ख़ास तौर पर जो आए दिन हादसे होते रहते हैं उनके लिए तो बहुत मेहनत से भी याददाश्त पे जोर देकर भी याद करना पड़े तो करना चाहिए। मगर ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो हंगामी चीज़ें हैं वो दिमाग पर वैसे ही
جلدی نقش ہوتی ہیں، اور ان کے علاج بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کبھی پھر دوبارہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ فلاں کا فلاں علاج ہے، از خود ذہن میں آتی ہے۔ تو دلچسپی سے اگر پڑھیں کہانی کی طرح اور ایک پورا منظر ذہن میں نقش کریں، اس کو نقش باندھیں کہ یہ ایک مریضہ ہے جو شہد کی مکھی کاٹ گئی ہے، جسم پھول گیا، تڑپ رہی ہے، فوراً آپ کو ذہن میں کیا آئے گا؟ کاربولک ایسڈ بھی اچھی دوا ہے اس کی، لیکن یہ جو ہے آرنیکا اور نیٹرمیور یہ ایسے سب زہروں میں مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہی ہے۔ بھیڑوں میں تو ہے، شہد کی مکھی میں اور بھی ہیں کچھ چیزیں ملی ہوئی ساتھ۔ بچھو کاٹ جائے تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ بچھو سے کہتے ہیں لوگ مرتے تو نہیں مگر مرنے کی خواہش ضرور کرتے ہیں، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان کے لیے بھی آرنیکا اور لیڈم یہ دو ملا کر دی جائیں اور رپیٹ کی جائیں تو بہت ہی مفید ہے۔ ہمارے وہاں احمدی ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر نثار مورانی، بڑے ذہین آدمی تھے ماشاءاللہ۔ وہاں کی جو شیڈیول کاسٹ قومیں ہیں نا، تھر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہندو، ان میں سے وہ تعلیم یافتہ تھے اور خود احمدی ہوئے، پھر ہمارے وقف جدید کے معلم بنے، اور ہر فن مولا سے ہومیوپیتھی میں بھی ماہر، دوسری چیزوں میں بھی، تو آج کل نوکوٹ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تھر میں بڑے خطرناک بچھو ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے بچھو کاٹے ہوئے کو دیکھنا بھی، جس طرح وہ تڑپتا ہے۔ تو انہوں نے لیڈم اور آرنیکا اور بعض دفعہ نیٹرمیور، مجھے یاد نہیں ملاتے تھے کہ نہیں، اگر میں تو ملا کے دیتا رہا ہوں، وہ استعمال کی 5 منٹ میں 2 دفعہ دہراتے تھے 200 میں، اور 10 منٹ کے اندر اندر مریض بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی تھی۔ تو وہ مشہور ہو گئے تھے بچھو والا قادیانی ڈاکٹر۔ اور ایک اور چیز کہ وہ بڑے ماہر تھے، وہ ہے معمولی سی دوا لیکن اس علاقے میں تو بہت ہی خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے، افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے، اور افریقنوں کو بھی اب نوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے پرسوں ایک احمدی مبلغ کی طرف سے خط ملا ہے کہ یہ لوگ تو پتہ نہیں کانٹوں سے نکالتے ہیں اس کیڑے کو، آہستہ آہستہ لپاٹ کے، ایک بہت لمبا کیڑا ہوتا ہے جو سینکڑوں فیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ جسم میں داخل ہو جائے وہاں سے اگر اس کو ٹوٹ جائے تو پھر اور جگہ بھیج دیتا ہے اپنے شاخیں اور بچے، کینسر کی طرح۔ اس لیے اس کا نکالنے کا فن یہ ہے کہ اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، اور وہ ماہر افریقن جو اپنے تجربے سے سیکھ لیتے ہیں، وہ سوئی تو نہیں مگر خاص قسم کا کوئی کیکر ہے یہاں، اس کے کانٹے پر پہلے اس کو ہلکا سا ادھیڑ کے منہ اس کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ لپیٹتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا لپٹا لپٹایا باہر آ جاتا ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ تھر کے علاقے میں لوگوں کو یہ لپیٹنا نہیں آتا میرے خیال ہے، کیونکہ جس کو ہو جائے وہ پھر بیچارہ زندگی بھر اس کی مصیبت ہی ہے۔ اس کا علاج بہت سادہ ہے، سلیشیا 6X، چند دن کھلائیں، وہ پگھل کے پانی ہو کے نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا باقی۔ اور کالی فوس ساتھ میں ملا دیا کرتا ہوں تاکہ اعصاب کے لیے ٹونک ہے کالی فوس۔ افریقہ میں بعض لوگوں نے مجھے لکھا، ان کو میں نے جواباً لکھا کہ یہ استعمال کریں، ان کی طرف سے پھر کنفرمیشن ہوئی کہ بہت اچھی دوا ہے، اور تھروں میں تو بہت شہرت تھی، دور دور سے آتے تھے وہ قادیانی ڈاکٹر سے وہ اس کیڑے کی دوائی لینے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں اب ہر جگہ لوگ سنیں گے، افریقہ میں خاص طور پر میرا خیال ہے بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ۔ ایلیومن پہ اب آتے ہیں۔ ایلیومن کے متعلق بڑی
अहम बातें बताई थी आपको, याद हैं किसी को? ये हाइड्रोकेटाइल्स हैं? जी, कोलाइडल सॉल्यूशन को ये इससे खून वो जमता है। एल्यूमिना था वो एल्यूमन जो फटकरी का बनता है। ना, सॉरी, एल्यूमिन थी, ठीक है, एल्यूमिन थी, फटकरी। हाँ, वो बातें जो बताई थी, बीमारियां कौन सी बताई थी? ये ग्लैंड्स की मैं भी इस्तेमाल दूर हाँ, ग्लैंड्स फूलना ये इसकी ख़ास इलामत है। और उसके अलावा क्या है? अल्सर्स, गहरे अल्सर्स, और मुंह का कैंसर, गले के कैंसर, मुंह के कैंसर में मुफीद है। बड़े बड़े सख्त टॉन्सिल्स जो पुराने हो जाएं और छोड़ने का नाम ना लें। सर दर्द की क्या इलामत है इसकी? सर दर्द की, हाँ, नहीं, सर दबाने से तो अक्सर को आराम आता है। इसकी जो इलामत पहचान वाली वो ये है कि बाज़ दवाओं में ये इलामत है कि सर के ऊपर गर्मी और जैसे कोई दबा रहा हो ज़ोर से, यानी पिचकने का एहसास और बोझ का एहसास होता है। दर्द के साथ सर दब रहा है खुद ब खुद। उसका इलाज तो ये होना चाहिए कि उसको उठाया जाए, लेकिन ये जो दवा है इसमें जब ऐसी इलामत पाई जाए तो दबाने से आराम आता है। दूसरी जो दवाएं हैं उनके सर की ये कैफियत हो तो दबाने से आराम नहीं आता, बल्कि मरीज़ को कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। पहले ही सर पे बोझ होता है तो टोपी पगड़ी भी उतार देगा, कपड़ा भी नहीं लगाएगा, हाथ लगाएगा तो तकलीफ़ होगी। ये वो दवा है जिसमें दबाने से आराम आता है। और दबाने के लिहाज से बहुत सी दवाएं हैं जिनमें ये इलामतें हैं और इनसे भी पहचानी जाती हैं। काली काब है, उसको दबाने से तकलीफ बढ़ती है। और लेकेसिस है, उसको ज़्यादा दबाने से नहीं बढ़ती, हल्का हाथ लगाने से बढ़ती है। किसी जगह हो अगर मामूली हाथ लगाएं तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है, उसकी जिल्द का ऊपरला हिस्सा सेंसिटिव होता है। और एक दफ़ा फर्म हाथ के साथ उसको दबाना शुरू कर दें तो मौक़ जगह में आराम आने लग जाता है। तो ये बहुत ही बारीक, हर एक दवा के अपने अंदाज हैं, उनके साथ वो पहचानी जाती हैं। वरना मर्ज़ तो सब मिलते जुलते हैं। सब हर किस्म के मर्ज़ में बेशुमार दवाएं हैं जो असर दिखा सकती हैं, मगर उनके अपने मिजाज को शनाख्त करना इस हद तक कि उनकी अजूबा बातें आपके जहन में नक्श हो जाएं, ये आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इससे आपको फ़ौरन असल दवाई की तरफ ख्याल मुनक़तिल हो जाएगा, मुंतकिल। अच्छा जी, और कौन सी अहम बातें थी इसकी? आप जी, हाँ, जिनके ग्लैंड्स ख़राब हों वो सिली मरीज़ होते हैं, मगर मेरा ख्याल है मैंने सिल का कहा नहीं था, मुझे याद नहीं। उज़लाती सख्तियों की वजह से एक और दवाई में मैंने सिल की बात की थी, इसमें मुझे नहीं याद की हो। फास्फोरस में सिल का जिक्र चलता है और बेसिलिन वगैरह और कई हैं दवाएं, सल्फ़र है, ब्रायोनिया में भी सिल की इलामतें पाई जाती हैं। मगर ये जो ग्लैंड्स की है ये कैंसर से ज़्यादा मुशाबे है। ग्लैंड्स का फूलना और सख्त हो जाना और इंड्यूरेशन वहाँ कायम रह जाए, ये बाज़ दफ़ा कैंसरस बीमारियाँ पैदा कर देती है चीज़। उसमें जो आगे बढ़ी हुई स्टेज की ग्लैंड्स के मामलात हैं उन पर ये असर दिखाती है। आवाज़ मुस्तकिल बैठ जाती है इसकी। एल्यूमिना में भी हो सकता है, मगर मुझे तो यही याद है कि एल्यूमिन में ही है और नोट में भी यही लिखा हुआ है, एल्यूमिन। हाँ हाँ, फटकड़ी अगर मुंह में डालें तो गला पकड़ा जाता है फ़ौरन। और एल्यूमिन का जो केस है ये निस्बतन लंबा है, आर्जी नहीं।
جو عارضی طور پر گلے بیٹھتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. اگر فالجی وجہ ہو تو اس میں کاسٹیکم بہت مفید ہے, اور اگر نزلاتی وجہ ہو تو اس کا جو بھی علاج ہے نزلے کا وہ کیا جائے گا. اگر ایلیم سیپا کا کیس ہو, ایلیم سیپا سے بھی گلا بیٹھتا ہے خاص طور پر کیونکہ اندر خراش کرتی ہے, یہ مستقل نوعیت کا گلا بیٹھنا ہے, اس میں مفید ہے. اور اپنی فالجی علامات میں یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ ٹھیک ہے, خوب آدمی یاد رکھے, کمال کر دیے پیر صاحب, ویل ڈن. کیا؟ ہاں تازہ ٹھیک ہے. اس کی فالجی علامتیں پلمبم سے ملتی ہیں, اور پلمبم کا اینٹیڈوٹ ہے یہ. بعض لوگ ہیں جن کے عام طور پر پینٹوں میں پلمبم پایا جاتا ہے سکہ, اور جو سینسٹیو ہوں پینٹس کو بعض دفعہ ان کو فوراً تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں یاد رکھیں ایلیومن بہترین علاج ہے, اس کا توڑ ہے. اور ایلیومنا کی خاص کیا باتیں ہیں, کیوں جی یاد ہیں؟ ہاں بتائیں. گہرے السر پھوڑوں کے لیے بھی مفید ہے اور گلے کے کینسر کے لیے. تو وہ تو ایلیومن تھی. نہیں آپ نے بتایا کیا؟ نہیں, میں نے آپ کو الگ بتایا ہو تو بتایا, کلاس میں تو نہیں بتایا, مجھے تو نہیں یاد. اب اوپر ہمارے گھر فائزہ کے پاس جب آتی ہیں کھانے کے وقت تو اس وقت باتوں میں شاید کوئی ذکر ہو گیا, بھول بھلا کے کہیں کلاس میں کہیں بتایا تھا میں نے. آپ بتائیں, اور کوئی بتائے پھر. جی بالکل صحیح ہے. اہم ترین علامت جس میں جو اس کی شخصیت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ اثر کرنے والا گہرا زہر ہے جو خون کی نالیوں کو سکیڑتا ہے یا ان میں کچھ مادے جما دیتا ہے, جس طرح کولیسٹرول وغیرہ. اور مستقل خون کی نالیاں اگر سکڑ جائیں اور دماغ پر اثر پڑ جائے اور آرٹیریوسکلیروسس ہو جائے تو اس میں یہ دوا لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی, 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے. یہ بات خاص طور پر میں نے سمجھائی تھی. ٹھیک ہے. اور خارش کے متعلق کیا بتایا تھا؟ ہاں, پہلے کوئی ابھار نہیں آتے ہوتے جلد کے اوپر, اور جب اس کو مریض خارش کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ابھار نکلتے ہیں, اور ان میں عموماً زردی مائل پانی یا پیپ جیسا مواد پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا بتایا تھا؟ ہاں یہ بہت اہم ہے. آنکھوں کے چھپر, وہ جس طرح کرونک ایگزیما ہوتا ہے اس سے موٹے ہو جاتے ہیں, اس طرح آنکھ کے چھپروں میں کھجلی اور وہ زیادہ موٹے اور بوجھل ہو جاتے ہیں. ان میں یہ بہت مفید ہے. اب تو ڈاکٹر صاحب کو بھی وہ چیزیں یاد رہنے لگ گئی ہیں ماشاءاللہ. ایک اور چیز کیا بتائی تھی؟ جی میدے تو خراب اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں. کیا علامت ہے میدے کی خرابی کی؟ کٹے ڈگاری بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں. یہ جو علامتیں ہیں ہر میدے کی بیماری میں یہی علامتیں پائی جاتی ہیں الا ماشاءاللہ. میں نے کہا تھا کہ اگر یہ علامتیں مزمن ہو جائیں اور مریض کا بیماری دائمی پکڑ بیٹھے اس کو, اس وقت ایلیومنا کام آئے گی. عارضی طور پر کوئی زیادہ کھا لیتا ہے, کوئی اور بے احتیاطی کر لیتا ہے, اس کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے. معدے کی تکلیفیں ایک جیسی ہوتی ہیں کم و بیش,
بعض बीमारियों में फ़र्क होते हैं नुमाया, लेकिन आमतौर पर जिसको कहते हैं मैदा ख़राब है, उसके लिए पुराने ज़माने में एक दवा हुआ करती थी, लाल मिक्सचर, जो एलोपैथिक डॉक्टर दिया करते थे, कार्मिनेटिव, हाँ, उसमें एपिकॉक होता था और टिंचर जिंजबार होती थी और सोडा बाइकार्ब, हैं नहीं, सोडा बाइकार्ब और सुर्ख से रंग की मीठी दवाई होती थी, अच्छी होती थी, हैं नंबरों का मुझे नहीं पता वैसे, हम तो डॉक्टर हिफ्जुल्लाह साहब से मैदे की दवाई, लाल दवाई कहा करते थे तो दे देते थे। वो अच्छे अच्छे नुस्खे थे, अब डॉक्टर भुला बैठे हैं और वो खाम खा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पल्ले पड़ गए हैं। वो बहुत बेहतर होते थे और बहुत तेज़ असर दिखाया करते थे। तो ये जो दवा है ये ऐसे फौरी केसेस के लिए नहीं है। एल्यूमिना में याद रखें कि फ़ौरन पैदा होने वाली बीमारियों में एल्यूमिना चंद बीमारियों के सिवा काम नहीं करेगी। ये एक दायमी लंबा असर पैदा करने वाली दवा है और इसी तरह ये शफा भी देती है। बवासीर के ज़ख़म और तेज़ाबी पानी निकलने, औरतों में तकलीफ़ें होती हैं हमल के दरमियान ये वैसे, और उसमें तेज़ाबियत बड़ी नुमायाँ होती है। एक मैंने निशानी बताई थी हमल के दौरान, वो हाँ ठीक है, मैं कहा औरतें तो बाजी ले गई हैं मर्दों से माशाल्लाह, हैं नुमायाँ, सब बातें याद हैं इनको। ऐसी औरत जिसको कब्ज़ ना होती हो, हमल हो तो कब्ज़ हो जाए, उसका इलाज एल्यूमिना है। यहाँ ये आर्जी तौर पर भी फ़ायदा देती है। मैंने आपको बताया था ना कि बाज़ जगह एल्यूमिना आर्जी बीमारियों में भी काम आती है, वरना अक्सर तो दायमी बीमारियों में काम आती है। ये वो एक चीज़ है जिसमें आर्जी तौर पर भी काम दिखाती है। और इसी तरह पुरानी दायमी खांसी, उसमें भी मुफीद है। जी फाइब्रॉइड्स के लिए मैंने और दवाएं बताई थी, लेपिस एल्बा और एल्यूमिन। एल्यूमिना मुझे नहीं याद बताई हो। अच्छा बताई थी, एल्यूमिन तो बताई थी, एल्यूमिना भी बताई थी। अच्छा फिर मुझे नहीं किसी ने बताई है कहीं, बताओ। नहीं मुमकिन है एल्यूमिन का, नहीं हो सकता है, बईद नहीं, क्योंकि एल्यूमिन जो है उसके अंदर बुनियादी सिफ्त ये है कि वो सारे असर अपने सॉल्ट्स में भी दिखाती है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर एल्यूमिन में वो सिफत मौजूद है तो कुछ किसी न किसी हद तक एल्यूमिना में भी हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते इसको, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कहा हो। एग्नेस कास्टस, ये पढ़ाई है आपको पहले हैं? हाँ क्या थी बातें इसकी हैं? ना हाँ, ये भूलने की भी कमी हो तो कई दवाओं में है, याददाश्त की कमी है इसमें। वो एम्ब्राग्रीसा में भी बताया था मैंने, और भी कई दवाओं में भी है। कंफ्यूज हो, याददाश्त ना हो पूरी, काली फास बहुत अच्छी है याददाश्त को तेज़ करने के लिए। दायमी याददाश्त की कमज़ोरी में सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। 200 में मैंने देखा है वो मरीज़ जिनको दायमी कमज़ोरी हो दिमाग की, उनको सल्फ़र बहुत काम देती है। बाज़ों को वक्ती असाबी दबाव की वजह से याददाश्त जवाब दे रही होती है, वहाँ काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसकी इलामतों में क्या चीज़ ख़ास नुमायाँ थी? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और औरतों में अमूमन चूँकि काफ़ी बोझ उठा के 9 महीने कई बार मुश्किल में पड़ती हैं, इसलिए उनके असाब जवाब देते हैं और नीचे का गिरने का एहसास पाया जाता है। ये कई दवाओं में है। कॉस्टिकम भी
اس میں نمایاں اثر رکھتی ہے۔ ایگنس کاسٹس خاص طور پر یہ اس بیماری سے، اس احساس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں یہ بھی خودکشی کا رجحان، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، خودکشی کا رجحان نہیں بلکہ بیماریوں میں خودکشی کا خیال آنے لگ جاتا ہے، لیکن خودکشی کا رجحان جس بیماری دوا میں ہے وہ اور دوا ہے، وہ ہے آرم میور۔ آرم میور سونے کا نمک ہے، یعنی گولڈ سے سالٹ جو بنتا ہے، کلورائڈ، گولڈ کلورائڈ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ اس کے اندر گہرا غم اور خودکشی کا نمایاں رجحان۔ اللہ کے فضل سے 2-3 کیسز میں تو مجھے واضح طور پر یاد ہے، ربوہ میں بعض نوجوانوں کو یہ بیماری تھی اور ماں باپ پریشان تھے، انہوں نے آ کے خود کہا کہ بس ہمارا دل چاہتا ہے ہم خودکشی کرنے ختم ہو جائیں۔ یہ ذہنی بیماری ہے، ان کو آرم میور دیا تو بالکل سب خیال مٹ گئے خودکشی کے۔ تو آرم میورس کا خودکشی سے گہرا تعلق ہے، اور اس میں بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں بھی خودکشی کا خیال پایا جاتا ہے، لیکن آرم کی طرح ایک مستقل دائمی جز نہیں ہے اس کا۔ سر درد اس کی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ ہاں ہاں، فوٹوفوبیا جس کو کہتے ہیں، یہ عام طور پر ایسی چیز ہے جو ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج کوئی نہیں۔ کیوں ہے کوئی علاج؟ کل میرے پاس ایک ہمارے پاکستان کے ایک سینئر افسر تھے، وہ یہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے فوٹوفوبیا کی تکلیف ہے اور سر درد میں روشنی سے درد بڑھتا ہے، اور ڈاکٹروں کو یہاں سب کو دکھایا ہے جو چوٹے کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں فوٹوفوبیا کا علاج ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ ہومیوپیتھک میں نے ایک دفعہ نہیں بارہا فوٹوفوبیا کے مریضوں کو اللہ کے فضل کے ساتھ دواؤں کے ساتھ ٹھیک کیا ہے۔ ان میں بھی یہ دوا بھی ایک ان میں سے ہے فوٹوفوبیا کے لیے۔ اور ایک بہت اہم دوا فوٹوفوبیا کی ہے، یاد ہے کسی کو؟ یا بتائی نہیں ابھی تک؟ وہ ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس 200 میں فوٹوفوبیا پہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ کل تو گریفائٹس نہیں دی تھی، ایگنس کاسٹس دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مستقل جو ہے نا گہرا لمبا اثر، وہ تو گریفائٹس میں پایا جاتا ہے۔ ایگنس کاسٹس میں سر درد کے ساتھ اس کا زیادہ جوڑ ہے، وہ سر درد جو روشنی سے بڑھے، اور ایک فوٹوفوبیا کی بیماری ہے جو ضروری نہیں کہ سر درد سے متعلق ہو، ویسے ہی روشنی میں آنکھ نہیں کھل سکتی، اس کے لیے گریفائٹس ہے۔ اور کل جو مجھے انہوں نے بتایا تھا وہ گریفائٹس کی علامتیں بتائی تھیں۔ ہاں تو آج میں چونکہ سر درد بھی ہوتی تھی، پھر مجھے خیال آیا کہ ان کو ایگنس کاسٹس بھی بھجوا دی جائے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں ایگنس کاسٹس میں؟ پیٹ میں ہوا کی لیتے میں تیزابی، لٹکنے کا احساس، ایک تو ہے بوجھ کا احساس، اور ایک ہے مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے دوا ہے جو مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، ایگنس کاسٹس۔ اس سے نتیجے میں پرولیپس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر مسلز میں جو ٹینشن ہے جو ان کو اپنے ذات میں سکیڑے رکھتی ہے وہ ہٹ جائے، جیسا ربڑ ڈھیلا ہو جائے تو لٹکنے لگ جاتا ہے، اس طرح مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ مسکولر سسٹم میں لچک نہیں رہتی اور واپس اپنی حالت پہ سکڑنے کی طاقت نہیں رہتی۔ جس کے لیے آپ نے کلکیریا فلور، کلکیریا فلور بھی اور کاسٹیکم بھی، دائمی طور پر کلکیریا فلور بہت اچھی ہے اس میں۔
اور ایگنس کاسٹس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن ایگنس کاسٹس میں ایک بات جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں غلطی سے ہے، یہ سچ مچ ہے، اس کا عورتوں سے زیادہ تعلق ہے ایگنس کاسٹس کا. اس لیے مسل ڈھیلے ہونے کے ذکر میں عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ خواتین کے مسل جب ڈھیلے ہوں تو ان کے لیے ایگنس کاسٹس اچھی ہے. اور چونکہ رحم کے نیچے گرنے کا احساس بھی ایگنس کاسٹس پایا جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس کا تعلق اندرونی تکلیفوں سے ہی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو مسل کمزور ہو جائیں اور ڈھیلے پڑ جائیں ان میں مفید ہوگی. جس دوا میں خودکشی کا احساس پایا جائے گا اس میں نیٹرمول بھی ایک ہے. یہ وہ دوائیں ہیں جہاں جو مایوسی کی علامتیں رکھتی ہیں. ایگنس کاسٹس میں بھی مایوسی ہے، نیٹرمیور میں بھی مایوسی ہے، اور گریفائٹس میں بھی، آرمیور میں بھی، آرمیور گولڈ کلورائڈ. اور کوئی خاص بات اس کی پہلے کہی ہو؟ یہ سب یاد ہے آپ کو؟ وہاں ضرور بتانا تھا. اور چیز جو مجھے یاد ہے اور میں نہیں بتا رہا، وہ تو نہیں بولنی چاہیے تھی آپ کو. ہاں پیٹ میں ہوا میدے کی جیسا. ہاں پیٹ کی ہوا ٹھیک ہے. وہ پیٹ کی ہوا تو تقریباً ہر دوا میں ہی ہے. اس کا امتیازی نشان جب ملے گا پھر وہ کام کرے گی. اچھا، ایلینتھوس ایک نئی دوا پہلے نہیں بتائی شاید. یہ دوا زیادہ تر میوکس ممبرینز کے جواب دے جانے کے وقت استعمال ہوتی ہے. میوکس ممبرین کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میوکس ممبرین نہیں، اس کو اوریفیسس کہتے ہیں. اوریفیسس کا جوڑ، یعنی جہاں سے انسان کی میوکس ممبرین اندرونی جلد کا نام ہے. انسانی جسم جو ہے وہ کھوکھلا ہے نا بیچ میں سے، جو اندر کی طرف کی سطح ہے کسی چیز کی بھی ہو اس کو میوکس ممبرین کہتے ہیں. اور بیرونی سطح اگر وہ باہر ہو تو وہ جلد بن جاتی ہے. اس لیے میوکس ممبرین گردے کی بھی ہوتی ہے، انتڑیوں کی بھی ہوتی ہے، معدے کی بھی ہوتی ہے. ہاں یہ بھی میوکس ممبرین ہی. کیوں جی؟ گلے کے اندر. ہاں میوکس ممبرین ہی ہیں سب. تو میوکس ممبرینز بریک ڈاؤن کر جائیں. لیکن اس کے بریک ڈاؤن میں، اور ایک اور دوائی آپ کو یاد نہیں آئی میوکس ممبرین کے بریک ڈاؤن کے متعلق میں نے بتائی تھی، امونیم کارب. اس کے بریک ڈاؤن میں اس کے بریک ڈاؤن میں آپ کو فرق ضرور رکھنا ہوگا. یہ جو ہے ایلینتھوس، اس میں بلیڈنگز اور خصوصاً کالے پگھلے ہوئے خوفناک خون کی بلیڈنگ نہیں ملتی. اس میں السریشنز اور دکھوں کے سینٹر بنے ہوئے، پیپ کام نہیں کر رہی، جواب دے گئی ہے جگہ جگہ. جس طرح گردے کے اندر بھی سوزش پیدا ہو جائے، اس کو کہ نیفرائٹس کہتے ہیں نا اس کو. تو میں نے کبھی استعمال نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے نیفرائٹس میں بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. گلے، انتڑیوں، منہ، ہر جگہ میوکس ممبرین کے جواب دے جانے کے وقت یہ استعمال ہوتی ہے. اور اس میں السرز خصوصیت کے ساتھ پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ. اور بال جھڑتے ہیں اس میں زیادہ، جس کا مطلب ہے کہ وہی کمزوری کچھ سکن میں بھی منتقل ہوتی ہے. جو گلینڈز ہیں جو بالوں کو طاقت دیتے ہیں، ہر بال کے نیچے جڑ کے اندر چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے،
وہ اس کو لوبریکیٹ بھی کرتا ہے, اس کو غذا پہنچاتا رہتا ہے. میرا خیال ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے وہی میوکس ممبرین والا اثر جب جلد کی طرف آئے تو بال جھڑنے کی اس میں عموماً علامتیں نمایاں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ویسے بال جھڑنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. مریض اگر میوکس ممبرین کی ہے اور پھر بال جھڑ رہے ہوں تو پھر یہ دوا ضرور ہے, ضرور ذہن میں آنی چاہیے اور کام بھی دکھائے گی. لیکن بال جھڑنے کی بعض دوسری دوائیں اس سے بہت زیادہ بہتر اور زود اثر ہیں. ان میں ایک بالچر کا نسخہ میں دیا کرتا ہوں, وہ اللہ کے فضل کے ساتھ بہت ہی ایفیکٹو ہے. اب تک تو میرے علم میں کوئی ایسا مریض نہیں آیا جس کو اس نے فائدہ نہ دیا ہو. اس لیے بعض ہوں گے بھی, یعنی 100% دعویٰ کرنا ہی غلط ہے. یہاں ہمارے ہیں, نام نہیں بتانا, تم پر پیر صاحب کا سایہ پڑ گیا ہے. ایک ہمارے یہاں ہیں دوست, ان کو جو آئے تھے تو بالکل کھودے ہو رہے تھے. وہ کھودا کہتے ہیں کہ بال جھڑ جائیں. اور عجیب بات ہے کہ ویسے شیو کیا ہو تو برا نہیں لگتا, لیکن کھودا پہچانا جاتا ہے کہ شیو نہیں کیا ہوا اور بال نہیں آئے ہوئے, اس کی جلد کی شکل ہی اور ہو جاتی ہے. تو ان کا میں نے علاج کیا, بالکل ٹھیک ٹھاک, 100% بالکل درست. بالچر اور ساتھ بالچر تو عام طور پر اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سے بال کی بیماری ہو کر بال میں زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے, اکھڑنے لگ جاتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اصل میں بالچر کا لفظ غلط ہے اس کے لیے. اس کی انگریزی اصطلاح ہے ایلوپیشیا, اور ہے ہاں ایلوپیشیا ٹورا. آپ کو یاد ہے وہ کس طرح؟ اچھا ٹھیک ہے, ایلوپیشیا ٹورا کہلاتا ہے یہ. اور اس میں دھدری کی طرح گول گول سپاٹ پڑ کے تو گچھوں میں بال اتر جاتے ہیں. اور جو مریض ان کے اپنا سرد وغیرہ دکھائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے, تو اور بڑا سخت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. سفید چمکدار سپاٹ رہ جاتا ہے اور پورے کا پورا گچھا باہر آ جاتا ہے. پھر یہ جلد میں بھی, یہاں بھی, چہرے پہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہومیوپیتھک نسخہ جو میں استعمال کرتا ہوں اللہ کے فضل سے حیرت انگیز اثر دکھاتا ہے. اس میں کچھ ویریشنز ہوتی ہیں عام طور پر. جو میں دیتا ہوں وہ یہ ہے بیسیلینم 200, بیسیلینم میں نے کہا کہاں ہے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب, دفتر میں ہے. یاد رکھیں امام صاحب, آپ بھی یاد رکھیں کہ جتنے میں نے لیکچر دیے ہیں ان کو اب دہرانا شروع کرنا ہے. تو ان کے آخر پر وہ تمام دوائیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں اردو میں بھی لکھا جائے ان کا نام, اور انگریزی میں بھی, اور تلفظ بھی اردو میں اعراب ڈال کر. اور جو پوٹینسیاں میں نے کہی تھیں وہ پوٹینسیاں بھی وہاں ذکر کر دی جائیں, مثلا 30 سے 1000 تک یا جو کچھ بھی چلتا ہے. تو لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ آپ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, ہمیں نام بھی مشکل سے یاد آتا ہے, پھر اسپیلنگ نہیں یاد رہتے. تو آپ ساتھ ساتھ بتائیں, وہ مشکل کام ہے ساتھ ساتھ رک رک کر بتانا. اس کی بجائے میرا خیال ہے کہ اب جب ہم دہرائیں گے سبق تو ہر ویڈیو کے آخر پر دواؤں کی لسٹ جو وہاں مذکور ہوئیں اور ان کی پوٹینسیاں بھی اگر وہاں دی گئی تھیں اردو میں بھی انگریزی میں بھی, یہ لگوا دینا. اس کو کہنا وحید کو, وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ایڈ کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بیسیلینم اور نیٹرمیور, اور ساتھ اس کے یہ 200 میں دیتا ہوں. بیسیلینم دے دیا, بتا دیا تھا نا, ہاں ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک روزمرہ کے لیے جو دن میں 3-4 دفعہ دی جاتی ہے وہ ایک ہے ٹیوکریم, TEU, اور بعض غالباً اسپیلنگ TU سے بھی لکھیں گے, مجھے تو TEU یاد ہے. خواہ TEU ہو یا TU ہو, اس کے بعد C آئے گی, پھر REUM, ٹیوکریم 30, اور پکرک ایسڈ 30. نیٹرمیور 200 میں ہے, بیسیلینم اور نیٹرمیور 200 میں.
اور ٹیوکریم 30 اور پکٹرک ایسڈ 30 یہ ملا کر دن میں 3-4 دفعہ دی جائے، اور وہ 2-3 دن روزانہ 1 دفعہ، پھر ہفتے میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، جو 200 والی ہے۔ یہ اگر دن میں 2-3 دفعہ دیتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ سفید جگہوں پر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، بال جھڑنے کا سلسلہ بند، اور پورا سر بالوں سے بھر جاتا ہے۔ اس میں ایلنتھس تو نہیں استعمال کرتے ہیں جو آپ ایلنتھس نہیں، ایلنتھس نہیں، ایلنتھس پہ مجھے یاد آیا تھا تو میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں بال جھڑنے کا ذکر عموماً ملتا ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق میوکس میمبرین سے غالباً ہوگا۔ جس مریض میں میوکس میمبرینز گل سڑ جائیں یا گل رہی ہوں، ان کے بال جھڑنے والے مریض میں میرا تاثر ہے، مجھے تجربہ نہیں ہوا کبھی، یہ مفید ہوگی۔ لیکن یہ بال چر اور دوسری دواؤں میں مفید نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص مریض کے لیے یہ مفید ہے، اور یہ جو دوائیں ہیں اس میں اس سے قطع نظر کہ اس کی انتڑیاں کیسی ہیں اور علامتیں ہیں کہ نہیں، یہ جو نسخہ ہے یہ ٹکسالی کا نسخہ ہے، یہ تجربے سے آہستہ آہستہ میں نے سیکھا ہے، اور بہت مفید ہے اللہ کے فضل سے۔ اور کسی کے اگر بچپن میں بال سفید ہو جائیں، اور بالوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ذکر کر دوں، یا آغاز جوانی میں ایک دم بال سفید ہوتے ہیں اور ان کے بعض دفعہ گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی بعض لٹیں ایک دم سفید ہو گئیں، اور خاص طور پر عورتیں تو اس سے بہت ڈر جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک دفعہ روا میں ہمارے بہت ہی سلسلے کے ایک بزرگ خادم اور واقف زندگی، ریٹائر ہونے کے بعد واقف زندگی بنے تھے، مگر بہت اچھا کام کیا کرتے تھے شاہ صاحب۔ وہ ایک دفعہ اپنے نواسی کو لے کے آئے دفتر وقف جدید میں، اور چھوٹی سی عمر اس کی 6-7 سال کی ہوگی، اور اس کی بڑی بڑی لٹیں پورے کے پورے گچھے کے گچھے سفید ہوئے تھے 2-3 جگہ سے، اور بہت ڈر کے مارے برا حال تھا سارے گھر والوں کا کہ اس عمر میں بچی کو یہ ہو گیا تو کیا بنے گا۔ ان کو میں نے، یہ پہلی دفعہ مجھے ذہن میں آئی تھی کہ سورائنم مفید ہونی چاہیے اس میں، تو میں نے سورائنم کی 1000 کی طاقت کی ایک خوراک دی، اور ہفتے کے بعد دہرانے کے لیے کہا، اور 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ بچی کو لے کے آئے، دکھائے بال کھول کے، نیچے سے کالے بال آ رہے تھے، اوپر سفید تھے، اور نیچے سے جو اگ رہے تھے وہ کالے تھے، اور اب وہ اللہ کے فضل سے شادی شدہ ہے، کئی بچے ہیں اس کے، خوش باش ہے، اور بال بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس تجربے سے شہ پا کر میں نے پھر اور بھی استعمال کر کے دیکھی ہے۔ سورائنم کا اچانک بالوں کے سفید ہونے سے اس لیے تعلق ہے کہ یہ جلدی بیماری میں مفید ہے، اس کو برس وغیرہ میں سورائنم بہت مفید ہے، کوڑ کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ عمومی بیماری نہیں ہے کوئی، کسی خاص جگہ جلد پر کوئی برس کا سپاٹ بنا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی اثر ہے جو محدود دائرے میں ہے، تو وہ کام کر گیا اللہ کے فضل کے ساتھ، اور اب بھی کام کرتی ہے اسی طرح۔ کیوں نہیں، وقت آپ کا ابھی 5 منٹ ہے نا ابھی؟ اچھا۔ بعض مریضوں کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے، ویسے رنگ ٹھیک ہے اپنا اچھا ہوتا ہے، لیکن سیاہی چھا جاتی ہے، اس میں ایلنتھس بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، لیکن ایک اور دوا ہے آرسنک سلفلیوم جو برس کی دوا ہے، اور یہ کالی برس میں بھی کام آتی ہے۔ عام طور پر برس کے ساتھ سفیدی کا تصور ہے۔ سندھ میں ایک دفعہ میں نواب شاہ کے دورے پر تھا، ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، وہ کپڑا یوں رکھتے تھے آدھا مسول لپیٹا ہوا، تو اچھے وہ نیک مخلص زمیندار تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو پتہ لگا بڑے بےہودہ نظر آنے والے کالے داغ، کافی چہرے کو انہوں نے مسخ کیا ہوا تھا۔
تو ان کو میں نے آرسنک سلف لیون دی اور کہا کہ 3 دفعہ اس کو کھاتے رہیں. چنانچہ اگلے دورے پر جا کے دیکھا تو کچھ داغ تھے مگر اکثر صاف ہو چکے تھے. وہ لپیٹنے کی عادت ختم, وہ کھلا بندوں بہادری کے ساتھ پھرتے تھے ماشاءاللہ. تو جلدوں کی بیماریوں میں یا کوئی بھی بیماریاں ہوں, جب ایک دوا میں آپ بعض علامتیں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اور اس سے ملتی جلتی دوائیں بھی منسلک کر لیا کریں ذہن میں. وہ ایک تو تمیز کرنے میں آسانی پیدا کریں گی, دوسرے دواؤں کو یاد رکھوانے میں کافی مفید ہوتی ہیں. تو جہاں اچانک جلد کی سیاہی ہو, وہ یہ سپاٹس والی نہیں ہے, اس کا ایڈرینل کارٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بعض بیماریاں ہیں جو جلد کے اوپر ایک سیاہی کی تہ جما دیتی ہیں, اور ہر جگہ نہیں. بعضوں کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں, بعضوں کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں. ان میں ایلینتھوس اچھی دوا ہے. چہرہ کا سیاہ ہونے کے ساتھ ہی دماغ میں ایلینتھوس آنی چاہیے, یہ یاد رکھ لیں. اگر یہ چونکہ اس میں خاص طور پر میوکس میمبرین کے جواب دینے کا ذکر ملتا ہے, رحم کے اندر کی سطحوں کے ساتھ بھی اس کا بہت تعلق ہے. اور اگر کسی کو پیوپرل فیور کہلاتا ہے, ہاں, پرسوتی کا بخار کہتے ہیں اس کو اردو میں, یعنی رحم کے ساتھ جس انفیکشن کا تعلق ہو اور اس سے بخار ہو جائے, سیپٹیسیمیا رحم کا, اس کے نتیجے میں جب دماغ میں پاگل پن ہو, اور اکثر عورتیں جن کو یہ بیماری ہو وہ ضرور ریو کرتی ہیں اس بیماری میں, ٹائیفائڈ کی طرح اس میں بھی ریونگ پائی جاتی ہے. ان کے لیے یہ بہت اچھی دوائی ہے ایلینتھوس. بس یہ 2-3 باتیں اس کی یاد رکھ لیں. ہاں جی فرمائیں. کیا؟ وہ بیماری نہیں ہے, وہ ہے کنجینیٹل, اور اس کنجینیٹل کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا. بعض صورتوں میں اگر کمی رہ گئی ہو ڈیولپمنٹ میں تو وہ علاج ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی عضو بنا ہی نہیں یا کسی جگہ سے وہ جلد ان خلیوں سے خالی ہے تو جو پیدائشی ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. چند صورتوں میں نے دیکھا ہے, وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ڈیولپمنٹ میں کمی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے. ہماری ایک احمدی خاتون, اب وہ جرمنی میں ہیں, جلسہ سالانہ پہ آئی ہوئی تھیں, بیرونی ملک سے تعلق, امریکہ سے ہے اصل ان کا پرانا تعلق. تو بڑا اچھا جوڑا تھا, لیکن انہوں نے بڑے افسوس سے ذکر کیا کہ ہمارے بچہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ جو بیگم ہیں یہ پیدائش سے بہت پہلے, جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے پیدا ہو گئی تھیں, اور رحم ڈیولپ ہی نہیں ہوا, اور سب چوٹی کے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے امریکہ میں بھی اور جرمنی وغیرہ میں بھی, وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو ان سے میں نے کہا یہ تم گپے مارتے ہو نہیں سکتا, اگر موجود ہے, یہ میرا مطلب تھا, ڈیولپ نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے, اگر پیدا ہی نہیں ہوا, رحم بنا ہی نہیں, پھر تو نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو صحیح, مگر چھوٹا ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچہ اٹھا سکے. ان کو میں نے دوا دی. اب ان کے میں 5 بچے ہیں اللہ کے فضل سے, ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. وہ ہمارے پروگراموں میں بھی آئے تھے وہ لوگ, جو ٹیلی ویژن کے پروگرام ہے نا, اور اس کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں. پہلا بچہ ہوا, اس کے بعد عام رواں ہو گئے سب. وہ ڈاکٹر پھر بھی حیران ہوتے ہیں. ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی دفعہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو بالکل خطرناک ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے, ناممکن ہے. تو اس بے بچی نیک ہے, اس نے خواب دیکھ لی تھی کہ ہوا ہے اور ٹھیک ہوا ہے, اور اس نے کہا سوال ہی نہیں. خطرہ دیکھا تھا, لیکن دیکھا تھا کہ آخر پر میں آیا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ فکر نہ کرو. تو اسی طرح ہوا. آخری وقت تک ڈاکٹر بڑے سخت پریشان, پھر وہ کچھ کل پرزہ مڑا اندر سے اللہ کے فضل کے ساتھ, نارمل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو ہومیوپیتھک دوائیں کہانیاں نہیں ہیں, بہت گہرا اثر کرنے والی دوائیں ہیں, لیکن اس کا استعمال مشکل ہے.
ایک سر درد کے لیے 100 دوائیں یاد رکھے، سر دردی سے کم تو نہیں، مگر ایسپرین دے دی جائے تو مزے ہیں بس نیند کے لیے 81 دے دو، چلو چھٹی. اور یہاں وہ دوا دینی پڑے گی جو وہی لگے گی اور نہیں لگے گی. اس لیے یہ رائفل کا نشانہ ہے، یہ چھروں کا نشانہ نہیں. اسی لیے اب ہومیوپیتھ میں رجحان ہو گیا، اور مجھے بھی وقت کی کمی کی وجہ سے آخر یہ کرنا پڑا. وقفے جدید میں بعض بار 100 مریض آ جاتے تھے ایک دن میں، تو میں نے پھر چھٹے بنائے. تو ہومیوپیتھک میں بھی گن فائر ہوتا ہے اس طرح. بعض بیماریوں کے لیے بعض دواؤں کو چن کے کہ یہ ملتی جلتی دوائیں ہیں، ان کو اکٹھا ان کا فائر کیا جائے، کوئی تو لگے گی، تو الگ پھل سے لگ جاتی ہیں. مگر یہ عجیب بات میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ دوائیں اکٹھی نہ بھی لگیں تو ان کے اندر اگر ایک دوا موجود ہو جس کو اکیلے لگنا چاہیے تو اکیلے لگ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اس کی ریزلٹنٹ ہے وہ کچھ اور بنتی ہے. اس لیے بہترین علاج تو سنگل دوا کا علاج ہی ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک دوا کے اندر نکسوامی کا بھی تھا، کالوسین دوسری چیزیں تھیں، اور اس نے بالکل اثر نہیں کیا، اور نکسوامیکا کی علامتیں نمایاں تھیں. میں نے اس کو باقی دوائیں چھڑوا دیں، صرف نکسوامیکا دیا تو اثر ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب چھٹا بنتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں سے ہر دوا کی سب علامتیں اپنا اثر دکھائیں، مکس کر کے کچھ اور چیز بن جاتی ہے، اور اس ملغوبے میں شفا بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ مزہ شفا کا نہیں جو سنگل ریمیڈی سے آتا ہے. وہ اگر علامتیں مل رہی ہوں اور آپ دے دیں تو حیرت انگیز وہ اللہ کے فضل کے ساتھ اثر دکھاتی ہے. کیوں جی وقت ہو گیا؟ اچھا باقی پھر صحیح. اب آپ جب دہائی شروع کریں گے انشاءاللہ، کل سے شروع کریں گے نا، تو یہ بات یاد رکھیں جو میں نے بتائی ہے. اچھا تو پھر کل کیا ملے گا ان کو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ اس کو وحید کو کہہ دیں، وہ آرام سے سن کے کر دے گا، نو پرابلم. 2-4 اس کو ویڈیو دے دیں، وہ بنا کے ان کو دیتا چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم، خدا حافظ.